अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि जादू को तोड़ने के लिए कुछ लोगों के पास सिर्फ एक ही अमल होता है और कुछ लोगों के पास बहुत अमाल होते हैं। सहर और जादू का तोड़ना और उसका जो तरीक़ेकार जब तक पता नहीं होता तो मरीज़ों को शिफा नहीं होती। इस वजह से बेशुमार लोग परेशान रहते हैं और उनका जादू नहीं टूटता। उसके न टूटने की वजह एक तो ये होती है कि वो परहेज़ नहीं करते और फिर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आमिल साहब ने या पीर साहब ने या मौलवी साहब ने सही इलाज नहीं किया, या कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं था। तो मेरे भाइयों, ये रूहानी इलाजात जो हैं ये दुआ होती है। आप अगर किसी पीर के पास जाते हैं वो भी आपके लिए दुआ करता है। अगर किसी मौलवी के पास जाते हैं वो भी आपके लिए दुआ करता है। और अगर किसी आमिल के पास जाते हैं तो वो भी आपके लिए दुआ करता है। कोशिश यही करता है ताकि आप लोग ठीक हो जाएं। लेकिन जैसा कि बुनियादी नॉलेज न होने की वजह से लोगों को वो फ़ायदा हासिल नहीं होता, तो फिर शिकायतों के ढेर लग जाते हैं। इसके अलावा दूसरी जो वजह होती है कि किस इस्म इलाही को, अल्लाह तबारक व ताला के कौन से इस्म को इलाज के लिए मुंतखब किया जाए, या सहरुल इलाजुल सहर या इलाजुल इमराज के लिए कौन सा इस्म आज़म मुंतखब किए जाएं। यहाँ तक कि इस पे उलमा इकराम ने 100 अमाल लिख दिए हैं, 200 अमाल लिख दिए हैं और वो अमाल गलत नहीं है, वो सब सही हैं। कहीं पे लिखा हुआ है 7 कुआं का पानी ले आओ, कहीं पे लिखा है सच्चे मोती पे दम करो, कहीं पे लिखा है अजवाइन पे दम करो, कहीं पे लिखा है लीमू पे दम करो। तो ये सब इलाजात हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी मेडिकल स्टोर पे हों, तमाम दवाएं आपके सामने हैं, लेकिन आपको सर दर्द है तो आप सर दर्द के लिए खुद दवाई नहीं खा सकते जब तक कि उसका मुआलिज या डॉक्टर आपको बताए। तो इसी तरह से जो भी बीमारी या तकलीफ़ होती है उसका इलाज मुख्तलिफ़ दवाइयों से होता है। इसी तरह अमलियात में भी या रूहानी इलाजात में अल्लाह तबारक व ताला के अस्मा इलाही, अल्लाह तबारक व ताला के नाम जो हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम हैं और सभी अपनी जगह पे इंसानियत तो क्या पूरी मखलूक़ात के लिए मुफीद है। ये पूरी कायनात उन्हीं अस्माए सिफ़ाती की तजलियात पे खड़ी है। वो कोई भी एक चीज़, एक जो है जो आम जिसको नॉलेज होती है, वो कोई एक चीज़ उठा के उससे आपका इलाज कर देता है। लेकिन जो इसका रिसर्च करता है, जैसे रिसर्चर हो या कोई स्कॉलर हो या किसी को कुछ अता किया जाता है बुज़ुर्गों की तरफ से, तो वो उस मखसूस इस्म इलाही या मखसूस अल्लाह तबारक व ताला के इस्म मुबारका को लेके आपका उससे इलाज करता है। मैंने गुज़श्ता वीडियोज़ में बताया था कि जलाली अमाल
سے علاج کیا جاتا ہے، لیکن سب کے لیے جلالی اعمال یا جلالی اسما کا انتخاب نہیں کیا جاتا۔ سب کے لیے جمالی اسما کا انتخاب بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ اس کے نالج کے اوپر ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جلالی اسم الہی یا قہار کو پڑھتے ہیں، جس سے ان کو رجعت ہوتی ہے اور ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک جلالی اسم ہے، اور جلالی اسم کا جو ہے ان کو جب وہ اس کی رجعت ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے بروج بھی ہیں جن کے لیے خاص طور پہ اس حرف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر ہم اقرب کو لیں، اسکارپیو یا اقرب کسی بندے کا برج ہے، یعنی یہ اقرب ہو گیا۔ یہ سمجھو اقرب ہو گیا ہے نا، یہاں پہ یہ سمجھو اقرب ہے۔ اب فرض کرو یہاں پہ کوئی بھی سیارہ بیٹھا ہے اور وہ کمزور ہے یا الٹا ہے اس جگہ پہ، تو اس سے ان کو تکلیف یا بیماری ہوتی ہے۔ فرض کرو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں مارس کی، سیٹرن کی کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ سیٹرن بیٹھا ہے ریورس میں، تو اب سیٹرن ریورس میں بیٹھا ہے اور یہ برج جو ہے یہ میدانیاتی ہے۔ تو ہمیں میدانی اشیاء کالے رنگ کی اس میں سے انتخاب کرنی ہے، اور کالے رنگ کی اشیاء جیسے کوئلہ اور کالی دال ماش ثابت لینی ہوتی ہے، اور وہ صدقہ کرنا پڑتا ہے کس کو؟ پرندوں کو، کیونکہ یہ 8ویں کھانے میں جو ہے پرندے ہیں، بادی برج ہے، تو ہوائی مخلوق کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، تو یہ چیزیں وہاں پہ صدقہ کریں گے۔ اب آتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ 9واں جو گھر ہوتا ہے وہ جادوگر کا ہوتا ہے، اور جادوگر کے جادو کو توڑنے کے لیے 8ویں خانے کے حروف کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اب 8واں خانہ جو ہے برج جوزا ہے، تو برج جوزا کو ہم لیں گے اور ان کے حروف کو دیکھیں گے۔ تو یہ برج جوزا ہے، اور اس کے سیارہ عطارد ہیں، دن بدھ ہے، اور اس کے علاوہ اگر 7 کا انتخاب کریں گے
تو عطارد، اور اگر ہم طالع وقت کا انتخاب کریں گے تو ہم برج جوزا میں اس کو پڑھیں گے۔ اب برج جوزا کے حروف کون سے ہیں؟ تو حروف ہیں کاف اور کاف، یہ دونوں کاف جو ہیں برج جوزا کے حروف ہیں۔ اب جو مریض ہوتا ہے اس کے مطابق ڈائگنوز کیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کاف ملے گا یہاں سے تو ہم اس کو پڑھیں گے بطل السحر یا کافائل یا ہروزائل یا کافائل یا کاف تیش یا کاف یوش یا کاف ہوش، بہک کے، اور پھر یہاں پہ ہم پڑھیں گے بہک کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو کاف سے شروع ہو اس کو پڑھنا ہوتا ہے، جیسے یا کافی، اس طرح سے۔ تو یہ موکلات جا کے اس جادو کو توڑ آتے ہیں، اور اگر یہ حرف مریض کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو پھر اس حرف کو پڑھا جاتا ہے کاف قلم والی جو ہوتی ہے، بطل السحر یا کافائل، اور اس کا دوسرا موکل ہے یا اترائیل یا اترائیل یا کافائل یا کاف تیش یا کاف یوش یا کاف ہوش، بہک کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم جو بطل السحر کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تو پھر ہم یا قہار کو پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح کی بھی حروف ہوتے ہیں تو حروف کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، صدقات کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اسماء الہی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اسم آ گیا، اور یہ جلالیہ، اور یا قیوم، قائم، قادر، تو یہ سارے اسماء اسی حرف کے سے میچ ہیں، اور ان سب میں سے کسی کو بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر اگر برج جوزا ہوتا ہے تو پھر یہ اسم وہاں پہ ان کے لیے مفید ہوتا ہے اور ان کا سحر و جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جس طرح کا کوئی مریض ہو، جس طرح کا اس کا نام ہو، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کا استخراج کریں، وہ اسم اعظم ہوگا، اور اس اسم اعظم کو باموکل پڑھنے سے سحر و جادو باطل ہوگا۔ اور اس کا جیسا میں نے کہا تھا کہ طالع وقت جو ہوگا وہ جوزا ہوگا، تو اس میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ان کے جو بد اثرات ہوں گے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ تقسیم کرنی پڑیں گی، نیاز موکلات لازماً دینا پڑے گا، اور روزانہ کے بنیاد پہ صدقہ خیرات کرتے رہیں، کیونکہ آپ کے اوپر جو سحر و جادو ہوتا ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے،
کس لیول کا ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، تو پھر اس وجہ سے احتیاطاً صدقات میں کمی نہیں کرنی چاہیے اور بخورات لازمی کرنی چاہیے۔ پرہیز جلالی جمالی تو ہے ہی ہے، نمک، گوشت، انڈا، مچھلی، یہ سب چیزیں پرہیز کرنی جاتی ہیں جو کہ سحر و جادو کے علاج کے لیے لازماً ہیں۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کا نہیں خیال رکھتے تو پھر آپ ان اعمال سے دور رہیں، کیونکہ ان اعمال میں اس کا لازماً خیال رکھا جاتا ہے۔ حصار لازمی کیا جاتا ہے، جو کہ میں نے کہا تھا کہ حصار قادریہ اصل میں درود شریف ہے اور سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے اور چاروں کل کم از کم اور پھر درود شریف۔ تو ان کو پڑھنے کے بعد حصار ہو جاتا ہے اور حصار کے بعد ہی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو جس طرح کے اعمال آپ لوگ کریں گے تو اس سے پرہیز کریں گے تو وہ اس میں آپ کا جو ہے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اور مریض کو صحت حاصل ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔